अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आयशा किचन में अपने शोहर का पसंदीदा खाना बनाने में मसरूफ थी कि डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। वो जानती थी कि इस वक्त अदनान काम से वापस आता है। उसने जल्दी जल्दी टिश्यू से अपने हाथ साफ करने के बाद बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए, जहां उसकी तवक्को के मुताबिक अदनान ही था। न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हुए उनका पहला हफ्ता था। दोनों मियां बीवी काम करते थे। अदनान एक रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब करता, जबकि आयशा रात के वक्त एक क्लब में काउंटर पर ड्यूटी देती थी और ऑर्डर नोट करती। दोनों के अखराजात ज़्यादा और आमदनी कम थी, इसलिए अदनान ने मजबूरन आयशा को जॉब की इजाज़त दे दी। बाहर के मुल्क में जहां हर चीज़ पैसे पर ही दस्तयाब थी, वहीं बाहरी टैक्सेस की अदायगी भी लाजमी करना होती। ऐसे में अदनान की महदूद तनख्वाह में गुजर बसर मुश्किल से हो रही थी। दोनों शादी के बाद एक छोटे से टाउन में रहते थे और अब एक हफ्ता पहले न्यूयॉर्क सिटी आ गए, जहां सोच जतन करने के बाद आयशा को एक क्लब में ही जॉब मिल सकी। दोनों मियां बीवी ने पाकिस्तान में अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ये बात छुपा ली थी कि आयशा मगरब के आज़ाद माहौल में क्या काम करती है। क्लब में जॉब करके आयशा कदरे होशियार और मामला फहम हो चुकी थी। शुरू में वो इस माहौल से खौफज़दा रहती, लेकिन अदनान के दिए एतमाद ने उसे बहुत निडर बना दिया था और आयशा ने खुद को इस माहौल में ढाल लिया। उसने जल्दी जल्दी खाना डिश में सेट किया और टेबल पर लाकर सर्व करने लगी। अदनान आज बहुत होश और मुतमईन नज़र आ रहा था। खाने के दौरान ही उसने आयशा को ये खुशखबरी सुनाई कि उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है और उसे अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं। अब वो घर बैठकर घर संभाले और ख़ुद को सजाने संवारने में वक्त सर्फ करे। आयशा ने खुशी खुशी अदनान की बात मान ली थी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी। अदनान की जॉब एक इंश्योरेंस कंपनी में हुई थी। उसने कुछ दिन बाद आयशा को बताया कि 2 दिन के लिए उसे अपने बॉस की बेटी के साथ काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा। आयशा ने अदनान के कहने पर बैग तैयार कर दिया और रात की फ़्लाइट से अदनान चला गया। 2 दिन के बजाय 4 दिन बाद अदनान की वापसी हुई। उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ और थका थका सा मालूम होता था, लेकिन अदनान ने ये कहकर आयशा को मुतमईन कर दिया कि उसके बॉस की बेटी उसके काम से बहुत खुश हुई है। 4 दिनों में उन्होंने बहुत से लोगों को इंश्योरेंस की तजवीज़ दी और उसके फ़वाइद बताए। इस तरह उनके पास अच्छे क्लाइंट्स जमा हो गए। आयशा ये सुनकर खुश हो गई। उसने अदनान की जैकेट और बैग उठा लिए और उन्हें कमरे में रखने की नीयत से ले गई। जैकेट को हैंग करते हुए आयशा की नज़र अचानक कॉलर पे लगे सुर्ख लिपस्टिक के निशान पर पड़ गई। उसने चौंक कर उस निशान को बगौर देखा और अच्छी तरह तसल्ली की कि ये लिपस्टिक का ही निशान है। यकीन हो जाने के बाद उसने सोचा कि अदनान से इस बारे में ज़रूर पूछ-गछ करेगी। आखिर को वो उसकी बीवी थी। वो शकी मिजाज औरतों में से नहीं थी, लेकिन आंखों देखी मक्खी निगली भी तो नहीं जा सकती। उसने बराह रास्त अदनान से पूछना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कुछ दिन खामोश रहकर हालात का जायजा लेने का फैसला किया। रात थकावट की वजह से अदनान जल्दी ही सो गया, लेकिन आयशा की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसने पास पड़े अदनान के मोबाइल की तरफ देखते हुए सोचा कि क्यों ना इसे चेक किया जाए, इसमें से ज़रूर कोई सबूत मिलेगा। आयशा ने फ़ौरन मोबाइल उठाकर चेक करना चाहा, मगर वहाँ लगा फिंगरप्रिंट पासवर्ड उसका मुंह चढ़ा रहा था। आयशा सोच में पड़ गई। अदनान ने उससे पहले तो कभी भी मोबाइल का पासवर्ड नहीं लगाया और ना मुझे चेक करने से रोका। इस सोच के साथ ही उसके दिल में शक का सांप कुंडली मार के बैठ गया। उसे अपने शौहर से ऐसे बेवफाई की उम्मीद कभी न थी, लेकिन आयशा ने अब अदनान पर नज़र रखने का फैसला कर लिया था। अगले दिन मामूल के मुताबिक अदनान घर से ऑफिस जाने के लिए निकला। उसके जाने के ठीक 1 घंटे बाद आयशा भी उसके पीछे निकली और ऑफिस पहुंच गई। इंटरकॉम पर जब अदनान को कॉल मौसूल हुई कि आयशा उससे मिलने आई है, तो वो फ़ौरन ऑफिस से उठकर बाहर आयशा से मिलने पहुंच गया। अदनान का रवैया बहुत नॉर्मल और खुशगवार था। आयशा ने झूठ बोलते हुए बताया कि वो ग्रोसरी स्टोर से कुछ ख़रीदारी करने आई थी और सोचा जाते हुए आपके नए ऑफिस को भी देख ले।
اس نے نوٹ کیا کہ آفس بہت خالی خالی سا ہے اور کاؤنٹر پر بیٹھی حیران چہرے والی لڑکی انہیں گھور رہی ہے۔ آخر کار عائزہ نے بہانے سے پوچھ لیا عدنان کے باس اور ان کی بیٹی کا آفس کدھر ہے، جس پر عدنان سے سرسری سے جواب دیا کہ اس برانچ میں ان کا مینیجر ہوتا ہے، جبکہ وہ کبھی کبھی چکر لگاتے ہیں۔ عائزہ کا پہلا بار خالی گیا تھا اور اسے کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا، اس لیے وہ ناکام ہی لوٹ کر آئی۔ اس رات عائزہ اور عدنان نے ایک ساتھ اپنے ایک عزیز کے گھر دعوت میں شریک ہونا تھا۔ عدنان نے عین وقت پر تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا اور عائزہ کو مجبوراً اکیلے ہی جانا پڑا۔ لیکن ایسا بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ عدنان نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کیا ہے۔ وہ دل میں اداسی سے سوچتے ہوئے دعوت میں چلی گئی اور اس مسئلے پر عدنان سے آئندہ و ٹوک انداز میں بات کرنے کا پکا ارادہ کر گئی۔ دعوت سے رات گئے تک عائزہ کی واپسی ہوئی اور جب وہ اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی تو عدنان کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنا فون چیک کیا، جہاں اسے امید تھی کہ عدنان ضرور کوئی میسج چھوڑا ہوگا، لیکن وہاں بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے دل میں یہ خیال مزید پختہ ہو گیا کہ عدنان ضرور کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو چکا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کے ضرور تنہائی کے لمحات گزارنے گیا ہے۔ مغربی ماحول کے آزاد ماحول میں مرد کا بھٹکنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ یہاں حد سے زیادہ بے باکی اور کھلا ماحول دیکھ کر بڑے بڑوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا تھا، لیکن ساتھ ہی عائزہ نے اپنے خیال کی نفی کرتے ہوئے اپنی ضمیر کو جھڑکا۔ ہو سکتا ہے وہ عدنان پر ناحق شک کر رہی ہو اور حقیقت کچھ اور ہو۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر عدنان کا انتظار کرنے لگی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی اسے نیند نے دبوچ لیا اور اس کی آنکھ پھر صبح ہی کھلی۔ عدنان آفس آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ عائزہ نے فوراً اس سے رات کے بابت سوال کیا کہ وہ کہاں گیا تھا، جس پر عدنان نے جواب دیا وہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے ایک ضروری کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ گھر واپس آنے تک عائزہ سو چکی تھی۔ عائزہ اس مرتبہ بھی کچھ نہ کہہ سکی اور مشرقی عورت ہونے کی وجہ سے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس رات عائزہ نے نہایت ہی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے عدنان سے کہا کہ انٹرنیٹ سروس ٹھیک نہیں آ رہی، اس لیے اسے عدنان کا موبائل ضرورت ہے، گھر پر ضروری کال کرنی ہے۔ عدنان نے عام سے انداز میں اپنے موبائل کا پاسورڈ کھول کر عائزہ کے حوالے کر دیا۔ عائزہ موبائل کے ساتھ تیزی سے بالکنی میں چلی آئی اور کال کرنے کے بہانے پورا موبائل چیک کر لیا۔ موبائل میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا جیسا وہ سوچ رہی تھی، بلکہ عدنان کے اکاؤنٹ بھی کافی دن سے زیر استعمال میں نہیں لائے گئے تھے۔ اس نے اپنی سوچ پر 4 لفظ بھیجتے ہوئے موبائل اپنے شوہر کو واپس کر دیا۔ عدنان کے فون ہسٹری سے تو نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی سے رابطے میں ہے یا پھر کوئی دوسری عورت اس کی زندگی میں موجود ہے، تو پھر وہ لپسٹک کا نشان کس کا ہے جو اب تک جیکٹ کی کالر پر موجود تھا۔ عائزہ کا دماغ ایک مرتبہ پھر بھٹک گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی عدنان کمرے میں آ گیا اور وہ دونوں جلد ہی سو گئے۔ رات کے پچھلے پہر عائزہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ عدنان بستر پر موجود نہیں تھا۔ وہ عدنان کو نہ پا کر فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور دبے پاؤں پہلے گھر میں تلاشی لی، لیکن عدنان کہیں نہیں تھا۔ آخر کار وہ گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس گھر میں 2 لان تھے۔ پچھلی طرف کا لان کسی جنگل یا ویرانی کی تصویر پیش کرتا تھا، کیونکہ یہ گھر رینٹ پر لیا تھا اور انہوں نے اتنے ہی حصے کی صفائی کرائی تھی جو انہیں ضرورت تھا۔ عائزہ ڈرتے ڈرتے پچھلے لان کی طرف آ گئی، کیونکہ اسے عدنان کے بولنے کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ رات کے وقت جہاں بہت اندھیرا تھا، صرف اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی لان میں آ رہی تھی۔ اس نے دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو اسے عدنان کی آواز صاف سنائی دینے لگی، جس میں واضح طور پر پریشانی اور منت سماجت کا عنصر نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا شوہر غیر ملک میں اپنوں سے دور رہ کر بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے اور اب اسے اس مشکل سے عائزہ کا ساتھ اور اعتماد ہی نکال سکتا تھا۔ عائزہ خاموشی سے کمرے میں چلی آئی اور اگلے دن کے لیے منصوبہ بندی کر کے پرسکون نیند سو گئی۔ اگلی صبح عدنان معمول کے مطابق آفس جانے کے لیے نکلا۔ اس کے جاتے ہی عائزہ بھی فوراً حرکت میں آ گئی۔ عائزہ نے ایک نمبر پر فون کیا اور گھر سے نکل آئی۔ اس کا رخ عدنان کے آفس کی جانب تھا۔ آفس کے باہر پہنچ کر عائزہ کسی کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد مطلوبہ شخص بھی وہیں پہنچ گیا تھا اور یہ اسی کلب کا مالک تھا جسے عائزہ نے گزری رات مدد کے لیے میسج کیا تھا۔ وہ ایک اچھا آدمی تھا، اس لیے عائزہ کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں آگے پیچھے اونچی عمارت میں داخل ہوئے۔
عائزہ نے اوپر جانے کے لیے لفٹ کا سہارا لیا، جبکہ ہیری نے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا بہتر سمجھا۔ ہیری نے چند پیسوں کے عوض یہ منصوبہ رات میں ہی تیار کر کے عائزہ کو بتا دیا تھا۔ عائزہ جب آفس میں پہنچی تو کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسے عائزہ کی آمد ناگوار گزری تھی۔ عائزہ نے اسے شستہ انگریزی میں اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے بلانے کا کہا، جس پر لڑکی نے میٹنگ میں ہونے کا بہانہ بنایا۔ اتنی دیر میں ہیری بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر لڑکی کو گردن سے دبوچ کے اس کی کنپٹی پر پستول رکھ دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ لڑکی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ عائزہ اور ہیری کو اس کمرے تک لے آئی جہاں عدنان سمیت آفس کے دیگر لوگوں کو بھی یرغمال بنایا ہوا تھا۔ آفس کا مینیجر، جو کہ اصل میں باس ہی تھا، اپنی بیٹی پر تانا ہوا پستول دیکھ کر گھبرا گیا۔ ہیری نے لڑکی کو قابو میں رکھا اور عائزہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر جیلی انشورنس کمپنی کے مالک سے سارے ثبوت ہتھیار لی اور عدنان کو تیزی سے وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ ہیری لڑکی کو باہر تک ساتھ لایا اور راستے میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ عائزہ کا مقصد صرف اپنے شوہر کی جان بچانا تھا۔ اس نے ہیری کی مطلوبہ رقم ادا کر دی تھی اور حیران و پریشان عدنان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ عدنان اب تک سکتے کی کیفیت میں تھا کہ یہ سب عائزہ نے کیسے کیا۔ عائزہ نے اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی تھی اور اس کی ساری الجھن دور کرنے کے لیے شروع سے ساری کہانی بیان کی۔ عائزہ نے اسے بتایا کہ کیسے رات اس نے عدنان کی گفتگو فون پر سن لی تھی، جس کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ کمپنی بہت بڑا فراڈ ہے اور معصوم لوگوں کو دھوکے میں پھنسا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان سے دیگر غیر قانونی کام کروائے جاتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ پہلی مرتبہ ہی اسے آفس کے ماحول میں کچھ عجیب سا محسوس ہو گیا تھا، اس لیے ہیری کے ساتھ بہت آسانی سے اندر چلی گئی۔ عدنان نے بھی ساری کہانی سنائی کہ جب وہ اپنے باس کی بیٹی کے ساتھ کاروباری دورے کا کہہ کر گیا تھا، در حقیقت یہ سب کھیل وہیں سے شروع ہوا۔ وہاں اس لڑکی نے اسے کوئی نشہ آور دوا پلا کر بے ہوش کر دیا اور بعد میں اس کی نازیبہ تصاویر بنا لی۔ وہ جانتی تھی کہ عدنان پاکستانی ہے اور اسے بلیک میل کرنے کے لیے یہ تصویریں ہی کافی ہیں، اور عدنان بھی انہی تصاویر کی وجہ سے ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ انشورنس کرنے کے لیے نہیں بلکہ ڈرگ سپلائی کے لیے کسٹمر جمع کرتے تھے، اور آدھی رات کو عدنان گھر سے غائب ہو کر ڈرگس کے پیکٹ مختلف جگہوں سے اکٹھے کر کے مطلوبہ بندے تک پہنچ جاتا تھا۔ نہ جانے وہ یہ کام کب تک کرتا رہتا، مگر عائزہ نے بر وقت اسے بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے شوہر پر کتنا اعتبار کرتی ہے۔ عائزہ کو یقین تھا وہ لوگ مزید کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ورنہ خود بھی پھنس کر پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ اس نے وہ تمام تصاویر اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی تھیں جن کے ذریعے عدنان کو بلیک میل کیا جاتا رہا، اور رہی بات لپسٹک کے نشان کی تو وہ عائزہ کو بھٹکانے کے لیے سوچی سمجھی سازش کے تحت لگایا گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں مشرقی عورتیں انتہائی شکی مزاج ہوتی ہیں۔ اب عدنان نے دوبارہ سے اپنی پیزا ڈیلیوری والی جاب شروع کر دی، لیکن اس بار وہ آتے جاتے لوگوں سے راہ رسم بڑھانے میں بہت احتیاط کرتا تھا۔